नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज हम आपके सामने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जो नहायत अहमियत की हामिल है और जिसके बारे में मुआशरे में बहुत से अशकालात मौजूद हैं। हमारे मुआशरे में आम तौर पर यह बात समझी जाती है कि सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दुरूद भेजा जाता है और उन्हीं की ज़ात के ऊपर सलाम भेजा जाता है। अगरचे बाद लोग इस बात से आगाह हैं कि सारे पैगम्बरों के ऊपर सलाम भेजा जाता है, जैसे कहा जाता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वगैरह। इसी तरह जो दुरूद है ख़ास तौर के ऊपर, ये भी सिर्फ़ अम्बिया के साथ ख़ास नहीं है। मैंने अभी आपके सामने कलाम हमीद की जिस आयत मुबारका को तिलावत किया है, इसके अंदर ये बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, नेकोकार लोगों के ऊपर दुरूद को भेजते हैं। और सिर्फ़ अल्लाह नहीं भेजते बल्कि फ़रिश्ते भी नेक लोगों के ऊपर दुरूद को भेजते हैं। अब ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजना तो बात समझ आती है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, अल्लाह नबी करीम के ऊपर अपनी रहमत को बरसा, नबी करीम पे दुरूद भेज, ये बात तो समझ आती है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजते हैं या फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं तो इसका क्या मफ़हूम होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये बात समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदों के ऊपर दुरूद को भेजते हैं तो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इसके 5 मानों को बयान किया है। इमाम अबू आलिया रहमहुल्लाह इसका मतलब बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे का ज़िक्र अपनी मजलिस में करते हैं। इसी तरह इमाम राग़िब अस्फ़हानी और दीगर अइम्मा ने जो कुल 5 मतालिब इसके हज़ किए हैं वो क्या हैं? एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदे का ज़िक्र करना अपनी मजलिस में, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, बंदे का तज़किया फरमाना, बंदे को पाक साफ करना, बंदे के जिस्म को गुनाहों से दूर ले जाना। तीसरी बात, उस बंदे के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाना, उस बंदे के ऊपर बरक़ात का नज़ूल फरमाना, फिर उस बंदे की ख़ताओं को मुआफ़ फरमाना, फिर उस बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाना। ये 5 मारूफ मानी हैं जो आइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बयान किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दुरूद भेजने का मतलब ये होता है। और जब फरिश्ते दुरूद भेजे तो इसका क्या मतलब होता है? इसके सिर्फ 2 मानी हैं। एक कि फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि इस बंदे के ऊपर रहमत फरमा, नंबर 1 बात। और फरिश्तों के दुरूद भेजने का दूसरा मतलब ये होता है कि फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बंदे के गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं। गुनाह तो बंदा करता है लेकिन फरिश्ते अल्लाह को कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे की ख़ताओं को मुआफ़ कर दे। तो आम फहम बात ये समझनी चाहिए कि अल्लाह के दुरूद भेजने के मतलब 5 हैं, फरिश्तों के दुरूद भेजने के मतलब 2 हैं। फरिश्तों के रहमत करना और मगफिरत की दुआ करना, अल्लाह का तज़किया फरमाना, इज़्ज़त अता फरमाना, रहमत भेजना, बरकत अता फरमाना और अपनी मजलिस में बंदे का जिक्र करना। कबल इसके कि हम मौजू की तफसीलात की तरफ जाएं और हम आपका तारुफ उन खुशनसीब लोगों से करवाएं कि जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके फ़रिश्ते दुरूद और सलाम भेजते हैं और रहमतों की दुआएं करते हैं। हम थोड़ी सी बात फ़रिश्तों के हवाले से आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो फ़रिश्ते होते हैं वो क्यों दुआ करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं ला यस्बिक़ूनहु बिलक़ौल। कोई फ़रिश्ता अपनी मर्ज़ी से बोलता ही नहीं। किसकी मर्ज़ी से बोलता है? वो सबक़त लिसानी भी नहीं करते। इंसान से सबक़त लिसानी हो जाती है, इंसान तेज़ी से बोलता है, कई मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ के बगैर जुमला मुंह से निकल जाता है। और अहादीस इस बात के ऊपर दलालत करती हैं कि एक जुमला नऊज़ बिल्लाह गलत निकला हुआ इंसान को जहन्नुम के कितने करीब ले जाता है। तो ला यस्बिक़ूनहु बिलक़ौल, फरिश्ते अपनी मर्ज़ी से बोलते ही नहीं, सबक़त लिसानी होती नहीं। और किसकी पैरवी करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की पैरवी करते हैं। वहुम बिअम्रिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। नंबर 1 बात, ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलूना मा युअमरून, और जिस चीज़ को बजा लाते हैं वो अल्लाह ही का हुक्म होता है। यानी फरिश्तों के अंदर इख्तियार का मादा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، ان کو اختیار بھی دیا، لیکن فرشتوں کو اختیار ہی نہیں میں، فرشتہ نافرمانی کرتا ہی نہیں، وہ اللہ رب العزت ہی کے حکم سے، اللہ ہی کے حکم سے ہر کام کرتا ہے۔ تو لوگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ جب فرشتہ اللہ ہی کی مرضی سے بول رہا ہے، اللہ ہی کے حکم سے بول رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے انسان دعا کرے، اور محدثین نے بندے کی دعا کے بارے میں بہت تفصیلات لکھی ہیں۔ ایک بندہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کے 3 نتیجے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، یا دعا اسی وقت قبول ہوگی، انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو اس حوالے سے تفصیلی بات ہوگی، یا اسی وقت دعا قبول ہوگی، یا آنے والا حادثہ ٹل گیا، یا کل قیامت کے دن جو دعائیں مقبول نہیں ہوئیں اللہ رب العزت ان کو نیکی کے پلڑے میں ڈال دے گا، اور اس وقت بندے کی خواہش کیا ہوگی؟ اللہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آج سارا، کیونکہ قیامت ہی کے دن انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو انسان کی دعا کی قبولیت کے 3 نتائج ہوتے ہیں، لیکن صرف اس بات کے اوپر غور کریں کہ کیا فرشتے کی قبولیت کے 3 نتائج ہیں؟ نہیں۔ جب اللہ ہی کے حکم سے مانگ رہا ہے، اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کا تعارف آپ سے کروائیں گے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور جن کے اوپر خود اللہ رب العزت درود بھیجتا ہو، اس کے خوش نصیبی کا اور اس کے قدر و منزلت کا اور اس کے مقام و مرتبے کا آپ خود اندازہ کر لیجئے۔ آئیے ہم آپ کا تعارف اللہ رب العزت کے چند فرشتوں کے حوال سے بھی کروانا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بعض احادیث، اگرچہ ان کی صحت میں کچھ کلام موجود ہے، اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا آسمان پہ ایک بیت المعمور ہے جس کے ارد گرد 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو فرشتہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ حدیث اگرچہ اس میں کچھ کلام ہے، لیکن قرآن کی آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ رب العزت کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت کے کتنے کتنے لشکر ہیں، اور اللہ رب العزت نے کتنی عظیم الخلقت مخلوق پیدا کی ہوئی ہے۔ صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ آج اس دنیا کے اندر ہم موجود ہیں، ہماری آنکھ نے، ہبل دوربین نے جو سب سے دور ستارہ دیکھا ہے، اس کا یہاں سے فاصلہ 1 ارب 20 کروڑ نوری سال کا ہے۔ نوری سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 سال میں لائٹ جتنا ٹریول کر سکتی ہے۔ لائٹ کی رفتار کا آپ کو پتا، دنیا میں برق ترین رفتار سائنسی طور پہ لائٹ کو کہتے ہیں، خود برق رفتاری لائٹ ہی سے ماخوذ کی گئی ہے، یعنی اس سے زیادہ تیزی سے کوئی چیز ٹریول ہی نہیں کرتی۔ اگر لائٹ 1 ارب 20 کروڑ سال ٹریول کرتی رہے تو کم از کم ہم نے جو آج تک زیادہ سے زیادہ جو ستارہ دیکھا ہے دور، وہ دیکھا جو 1 ارب 20 کروڑ، اور اس سے پیچھے کیا دنیا ختم ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں، اس سے پیچھے بھی ستارے موجود ہیں۔ اس زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج ہے، سورج سے لاکھوں گنا بڑے ستارے ہیں، ستاروں سے لاکھوں گنا بڑے اور ستارے ہیں، یہ سارے مل کے کہکشاں بناتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر ہماری آنکھ نے، یعنی جو ہم نے دوربین یا سائنسی آلات ایجاد کی ہیں، سینکڑوں کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ملکی وے صرف یہ ایک ہے۔ ان سارے ستاروں کے اوپر اللہ رب العزت کا آسمان ہے۔ میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ فرشتوں کی ہیبت، طاقت، قوت، ان کی جسامت، ان کی تعداد کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع ہی یہ ہے کہ یہ مقرب ملائکہ کن بندوں کے اوپر درود و سلام کو بھیجتے ہیں، تو ان فرشتوں کی کیفیت کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ سارے جرام فلکی کے اوپر آسمان ہیں، اور آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے اتنے اتنے بڑے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ جب آسمان کی چھت پہ سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی پر بس ہے، پھر آسمان ہے، پھر آسمان ہے، 7 آسمان اوپر چلے جائیں، یہ لمبی تفاصیل موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی کرسی ہے۔ آپ کے سامنے کائنات کا ایک تصور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی کرسی، حدیث میں آتا ہے، کرسی پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ پوری کائنات کرسی کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک صحرا میں پڑا ہوا چھلا ہو، رنگ ہو، ایک رنگ کی
جو حیثیت ایک صحرا میں ہے، پوری کائنات کی حیثیت کرسی کے سامنے ایسی ہے، اور اسی پہ بس ہے۔ کرسی کے اوپر عرش ہے، لمبے چوڑے فاصلوں کے بعد ہے، لیکن اس عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت حدیث میں آتا ہے اس طرح ہے کہ گویا صحرا میں پڑا ہوا ایک چھلا ہو۔ کرسی ایک چھلا نظر آتی ہے عرش کے سامنے۔ بات کا جو مقصد اور مفہوم ہے، اس عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتوں میں سے، اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ہمیں اطلاع دی، اور اس سے بھی بڑی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی کیفیت کا، صورت کا، جسامت کا امت کو اطلاع دینے کی اجازت ملی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے۔ اور قربان جائیں اللہ رب العزت کی تخلیق پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ساری باتوں کے بعد کہکشاؤں کے اوپر آسمان کے اوپر کرسی کے اوپر عرش، اس عرش کو اٹھانے والے ایک فرشتے کا قد و قامت کتنا ہے کہ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کا پاؤں زمین سے بھی نیچے ہے، یعنی 7 زمینوں سے بھی نیچے اس کا پاؤں ہے۔ ایک فرشتے کی طوالت، یہ لاکھوں کلومیٹر، یہ ہزارہا اربہا نوری سال کا فاصلہ، ایک عرش کو تھامنے والے فرشتے کی جسامت اور اس کی قد و قامت یہ ہے کہ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف اس فرشتے کے کان اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ، صرف کان اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ اگر 700 برس برق رفتار تیز رفتار پرندہ اڑتا رہے، کان اور کندھے کے درمیان کی مسافت طے نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کے اتنے بڑے فرشتے، اور ان فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ بہت ہی کریم رسول ہیں، ان کی عرش کے قریب رہتے ہیں اور ان کی فرشتوں میں اطاعت کی جاتی ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کی جسامت کے بارے میں قرآن پاک کی اور آیتیں بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ چلتا ہے، نبی کریم نے فرمایا اتنے پر تھے کہ ہر پر نے آسمان کو 4 اطراف سے گھیرا ہوا تھا، اتنے پر تھے جبریل امین کی جسامت۔ اور رفتار فرشتوں کی رفتار اور کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے کہ جس وقت یوسف کو دھکا دیا گیا ہے کنویں کے اندر، حکم ہوا ہے کہ میرے یوسف کے پاؤں کنویں کی زمین کو نہیں چھونے چاہیے، جبریل امین کا پر ان کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ کہاں 7ویں آسمان کے اوپر، اس طرح کے متعدد واقعات موجود ہیں، صحیح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 4تھے آسمان کا فرشتہ تیزی سے نیچے آیا اور اس نے دشمن کو ہلاک کیا وغیرہ۔ یہ آپ کے سامنے جو کیفیات بیان کی جا رہی ہیں، فرشتوں کی تعداد، ان کے مقام و مرتبے، ان کی جسامت، ان کے حلیے کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے۔ اصل بات کا مقصد اور مفہوم کیا ہے کہ یہ مقرب ملائکہ، یہ مقرب فرشتے وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ ان افراد کا ذکر ہم ایک بریک کے بعد آپ کے ساتھ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے قبل ہم آپ کے سامنے فرشتوں کے چند واقعات اور احوال رکھ رہے تھے، قبل اس کے کہ ہم ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کریں جن کے اوپر فرشتے اور اللہ رب العزت درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہم درود و سلام کا ایک مطلب آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتے ہیں جو امام ابو عالیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا اپنی مجلس میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے، اس کی اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن ہم اس کو بڑی تیزی سے سمیٹیں گے تاکہ اپنے اصل موضوع کی طرف آ سکیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ میرا دل میں ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا دل میں ذکر فرماتے ہیں، وہ مجلس میں ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا مجلس میں ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مجلس بندے کی مجلس سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ صرف آپ اس ایک بات کے اوپر غور کیجئے، اگر آپ کا اور میرا نام آرمی چیف لے، صدر لے، پرائم منسٹر لے، ہماری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک چھوٹا سا شہر ہوتا ہے، شہر کے اوپر ضلع ہوتا ہے، ضلع کے اوپر صوبہ ہوتا ہے، صوبے کے اوپر ملک ہوتا ہے، ملک کے اوپر بر اعظم ہوتے ہیں، بر اعظم کے سب کو ملائیں زمین بن جاتی ہے۔ ایک زمین کی سپر پاور ہو امریکہ، اس کا بادشاہ اپنی مجلس میں آپ کا ذکر کرے، آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور اللہ رب العزت جو ایک زمین کا نہیں، ہزاروں ستاروں کا نہیں، ارب ہا ارب کروڑ ہا کروڑ ستاروں کا، گلیکسیز کا، کہکشاؤں کا مالک ہے، وہ اللہ اگر بندے کا ذکر اپنی مجلس میں کرے، یہ کس قسم اور کتنی عظیم بات ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور ہوتا پتہ کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک لمحہ وہ آتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو گیا۔ آسمان کے اوپر جب اعلان اللہ رب العزت کرتا ہے میں اس بندے سے محبت کر رہا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دے۔ جبریل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو اطلاع دیتے ہیں اے فرشتوں اللہ اور جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم سب اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ۔ اس بندے کی محبت فرشتوں میں پھیل جاتی ہے۔ پھر کیا یہ محبت آسمان تک رہتی ہے؟ نہیں، یہ محبت زمین پہ اترتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی محبت آسمانوں پہ ہوتی ہے پھر اس کی محبت زمین میں بھی پھیل جاتی ہے، اہل ایمان کے دلوں میں بھی پھیل جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک ذکر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں بندے کا۔ اور ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، سنن ابن ماجہ کی حضرت ابو درداء سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لمبی حدیث ہے کہ میں کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والا ہو، جو تمہارے درجات کو بہت بڑھانے والا ہو، جو اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہو، فرشتوں کے ہاں بڑا پسندیدہ ہو، جو اس بات سے بہتر ہو کہ تم اللہ کی راہ میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کو خرچ کرو، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس بات سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں کی گردنوں کو کاٹو۔ سامعین گرامی قدر، اگر بات صرف یہاں تک ہو، سچے دل سے بتائیے کیا اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دشمنوں کی گردنوں کو کاٹو، اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں، یہاں تک بات نہیں کی، اور دشمن تمہاری گردن کو کاٹ دیں، یعنی بندہ شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں نکلا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس سے بڑا عمل بھی نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا ایسا عمل تو ہمیں ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ اور اللہ رب العزت کا جو لوگ ذکر کرتے ہیں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے دلوں پہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور ذکر کرنے کی مجلس کے حوالے سے تفاصیل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ آپ کو درود کا ایک مفہوم بتلانے کے لیے آپ کی توجہ اس سائڈ میں مبذول کروائی ہے، ورنہ ذکر اللہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کا ذکر تو کرتا ہے، یہ تو آپ کے سامنے بات رکھ دی، اللہ رب العزت ان بندوں کے اوپر فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ یہ بندے کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا اور فضیلت کا مقام ہے، اور ہمیں چاہیے، آپ کو اور مجھے چاہیے، ہم کیا کریں؟ ہم اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو پختہ کریں، ان اعمال کو اپنائیں جو انشاءاللہ اس سیریز کے اندر آپ کو بتلائے جائیں گے کہ وہ اعمال کون سے ہیں۔ نہایت معمولی کئی عمل انشاءاللہ ایسے ہوں گے جو بڑے چھوٹے ہیں، لیکن اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ ان کی وجہ سے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ رب العزت درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ بات اب ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ امتی کے اوپر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ بات جو معاشرے میں عام ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا یہ تو ہمارا عقیدہ، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نماز کے اندر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تشہد کے بعد درود نہیں پڑھنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں تشہد کے بعد بھی درود پڑھ لیا جائے. انبیاء پہ درود و سلام تو معروف ہے، لیکن امتیوں کے اوپر، مومنین کے اوپر درود کے بارے میں لوگوں میں اتنی آگاہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں وہ خود اخذ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت بھی درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اور جہاں تک سلام کا تعلق ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی پیغمبروں تک خاص ہے. ہاں، جو اصطلاحات معاشرے میں کسی خاص شخصیت کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ عام ہو جائیں، انہی کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے. لیکن سلام بھی اللہ رب العزت مومنین پہ بھیجتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم قرآن کی آیت ہے. جب انسان جائے گا دنیا سے، فرشتے سلام بھیجیں گے، جنت کے دروگے سلام بھیجیں گے، حوریں سلام کریں گی، حتیٰ کہ پیغمبر سلام کریں گے، سب سلام کریں گے. لیکن سب سے بڑا سلام کس کا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم. اللہ رب العزت بھی بندوں کے اوپر سلام بھیجتا ہے. تو یہ بات ہم نے آج کے پروگرام میں سمجھی ہے کہ درود جو ہوتا ہے نبی کریم کے لیے تو مشہور ہے، معروف ہے، لیکن درود بندوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، مومنین کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اور وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ رب العزت جب درود بھیجتا ہے تو اس کے مطالب 5 ہیں، اور جب فرشتے درود بھیجتے ہیں بندوں کے اوپر تو اس کے مطلب 2 ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پیغام TV